बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से आए रोज़ नई खबरें मिलती जा रही हैं। आज जो बड़ी खबर है उसका हम काफ़ी दिनों से इज़हार कर रहे थे कि पाकिस्तान और कतर की जानिब से जिस तरीके से सालिसी के हवाले से ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा था कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के तौर पर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान का ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से हमेशा ये एतराफ़ किया जाता रहा कि पाकिस्तान जो है वो इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। और अभी जब से ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, उसके बाद अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये चेमोहियाँ भी ईरानी मीडिया के अंदर बड़ी ज़ोर शोर से जारी थी कि ईरान को भी इस पैक्ट के अंदर शामिल होने के लिए दावत दी गई है। गो कि इसके हवाले से उनकी जो सरकारी मीडिया है उसने कोई ख़ास एतराफ़ सरकारी हुकाम है उनकी जानिब से एतराफ़ नहीं किया गया, लेकिन उनकी मीडिया है जो कि अमूमन आपको पता है ये सरकारी मीडिया ही है, ईरान के अंदर काफ़ी कंट्रोल्ड मीडिया है, तो लामाला ये स्टोरी आई है, तो कोई ऐसे तो नहीं आई स्टोरी। बहरहाल ये एक चीज़ है। और अब जो सबसे बड़ी खबर है इस दरमियान में, एक तो ये रिस्पेक्ट के हवाले से और दूसरा ये कि ये जो कशीदगी है अमेरिका और ईरान के दरमियान उसके हवाले से बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तेहरान में पहुँचे हुए हैं, और इनका ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल बताया जा रहा है। कुछ जो इंटरनेशनल मीडिया खासतौर पर रॉयटर्स ने ये कहा है कि आर्मी चीफ का ये जो दौरा हुआ है उससे पहले आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक कुछ कन्वर्सेशंस हुई हैं। अब ये पाकिस्तान की मीडिया ने इस तरह की कोई खबर नहीं दी है, ना ही ISPR की जानिब से कोई इस तरह की खबर आई है। ये रॉयटर्स में इस तरह की खबर इन्होंने दी है कि उन्होंने ट्रंप के साथ मुज़ाकरा कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनकी हुई है। उसके बाद उनका ये दौरा जो है वो ईरान के लिए हुआ है, और अब वो मुलाकात उनकी हुई है सिकंदर मोमनी के साथ जो कि ईरान के वज़ीर दाखिला है। और उसके बाद लामाला अब्बास अरागची से भी मुलाकात होगी, उनकी प्रेसिडेंट पज़ेशकियान के साथ भी मुलाकात होगी, और जो आर्मी की जो टॉप ब्रास है उनके साथ भी मुलाकात होगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं उनके ईरान के इब्राहिम मोहसिन रज़ाई साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अभी जो शेड्यूल है इसके हवाले से ख़ास बातें तो सामने नहीं आई है, लेकिन आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जब भी दौरा हुआ है तेहरान का, उन्होंने तकरीबन इन तमाम जो हुकाम है उनके साथ मुलाकातें ज़रूर की है। तो इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अभी तो उनका दौरा जारी है, तो वो इन तमाम जो ईरान के आला हुकाम हैं उनके साथ फर्दर भी मुलाकात कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर भी मुलाकात कर सकते हैं। वफद के साथ यहाँ से गए हुए हैं, और उनके दौरे को इंटरनेशनल मीडिया बहुत अहमियत दे रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया बहुत अहमियत दे रही है, और ईरान की मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ख़ास तौर पर हमने देखा कि ईरान की मीडिया ने इस हवाले से खुलकर एतराफ़ किया। इस्माइल बकाई साहब ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने भी ख़ास तौर पर एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का जो किरदार है इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से वो बेमिसाल है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इकनॉमिक रजीम जो कायम करने की कोशिश की जा रही है, इकनॉमिक जो सैंक्शंस को जो टाइटन करने की बात की जा रही है अमेरिका की जानिब से, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि आपका ये जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं वो आपने ये आज पहली दफ़ा तो नहीं लगाई हैं, 47 साल दौर जो है आपकी तरफ से सैंक्शंस लगाने का है, और आपके जितने भी जो हुक्मरान आपके गुजरे हैं अमेरिका के, उन सब ने ये दावे किए हैं कि हमने ईरान के ऊपर तारीख़ के बदतरीन सैंक्शंस लगा दिए हैं, लेकिन आज तक कोई असर नहीं हुआ है। ईरान की जो मजमूई जो इकॉनमी है वो लाज़मी बात है उसमें शेक तो ज़रूर होती है, लेकिन यह है कि उसके ऊपर कोई इतना असर नहीं हुआ। मादी तौर पर हम देखते हैं तो ईरान के अंदर जो डेवलपमेंट्स है वो इसी तरीके से जारी हैं। अभी भी कल की जो खबर है वो ये थी कि तकरीबन $7 अरब की जो आयल की जो इकॉनमी थी, जो इस अरसे में ये जो 40 रोज़ा जंग के अरसे के दौरान जो ईरान की जानिब से सेल की गई है, तो उसमें से $7 अरब की कल ही उन्होंने ईरान के जो सेंट्रल बैंक है उसने ये दावा किया था कि वो रिज़र्व जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, हमारे बैंक के अंदर आ चुके हैं 7.5 अरब डॉलर्स के। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये हमारी जो इकॉनमी है उसके हवाले से आपने जो कोशिशें की हैं इससे पहले भी करते रहें और आगे भी आपने करना ही करना है, लेकिन आपका जो इक़्तिसादी दबाव है ये किसी सूरत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने आपके दबाव का पहले भी मुकाबला किया है और आगे भी मुकाबला करेंगे। लामाला ईरान ने
جب یہ دباؤ کی پالیسی یا سینکشنز کی پالیسی جب ایران کے خلاف آزمائی گئی ہے امریکہ کی جانب سے یا دنیا کے دیگر ممالک کی جانب سے، تو ایران نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر سیلف سفیشنسی قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ خود اس میں خود کفالت حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو فارن ڈیٹس کی اگر بات کیا جائے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، وہ 0% ہے۔ اگر کوئی ڈیٹس ہیں وہاں پر موجود تو وہ ان کے انٹرنل بینکنگ نظام کے تحت ہیں یا پھر شرائن آف حضرت امام رضا علیہ السلام کے شرائن سے جو ہے وہ ان کو قرضے ملتے ہیں۔ یہ ایران کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم IMF کے مقروض نہیں ہیں، ہم دنیا کے کسی ملک کے مقروض نہیں ہیں، بلکہ دنیا جو ہے ہمارے $100 ارب سے زائد ہمیں دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امریکہ نے اس جنگ میں جو لوسز کی ہیں ایران کے اندر، جو تباہی پھیلائی ہے، اس کی $300 ارب کا وہ مکمل مطالبہ ایران سے امریکہ سے کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں امریکہ کو سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے باہر نکل جائے۔ اب جو ہے اسکاٹ بیسنٹ جو امریکہ کے وزیر دفاع ہے، انہوں نے وزیر خزانہ ہے، جنہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ آج سے یہ جو اکنامک سینکشنز ہے، تاریخ کے بدترین اکنامک سینکشنز ہے، وہ آج سے لاگو ہو گئے، اور ہم ایران کو بالکل جو راستے ہیں ان کے اکانومی کے وہ بالکل ختم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اور ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بھی اگر وہ تعاون کریں گے تو وہ ان اکنامک سینکشنز کے زد میں آئیں گے، اور جو لوگ تہران کی جوابی کارروائی کے خطرے سے خوفزدہ ہیں تو انہیں واشنگٹن کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی وہ کہہ رہے کہ واشنگٹن کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ایران کے خلاف وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے جن کے بارے میں پہلے سوچا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو ایرانیوں نے تو پہلے ہی کہا کہ آپ نے بہت کچھ سوچا ہے اور کر بھی گزرے ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جو ہم نے دیکھا عباس اراغچی کا جو اس سے پہلے کا بیان تھا، اور اس کے علاوہ اب جو حسین محبی ہیں جو پاسداران انقلاب کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو معاشی پالیسی جو پابندیاں ہیں وہ جنگ کے میدان میں امریکہ کی شکست کا واضح اعتراف ہے۔ امریکہ نے میدان جنگ میں شکست کھائی ہے، لہٰذا اب انہوں نے دوبارہ سے جو اپنے جو پچھلے جو اقدامات تھے، جو اکنامک سینکشنز لگانے کا ایران کے ایک ایک چیز پر وہ ان 47 سالوں میں لگاتے رہے، اب دوبارہ سے انہی جو سینکشنز زدہ اداروں کے اوپر ایک دو پھر سینکشن لگانے سے فرق کیا پڑتا ہے۔ یہی باتیں ان کے جو چیف جسٹس ہیں جائی صاحب، انہوں نے بھی کہی ہیں، اور پھر بریگیڈیئر جنرل ماجد ابن رضا جو کہ ان کی نائب وزیر قائم مقام وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران آئندہ، انہوں نے کہا کہ 50 برسوں تک کے لیے ممکنہ جو خطرات ہیں اس سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس میں اکنامک سینکشنز بھی شامل ہے۔ آج امیر حاتمی جو کہ ایران کے فورسز کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم 600 سال تک امریکہ اور اس طرح کے جو خطرات ہیں ان سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم مقابلہ کریں ہمارے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ اس سلطنت کو شکست فاش دینے کے لیے ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایران کے اندر صورتحال ہے۔ بہرحال آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو دورہ ہے اس کو بہت اہمیت دنیا بھر سے دی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے دورے کے بعد ایک بار پھر ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ٹیلی فونک کنورسیشن کریں گے۔ تو اگر اس بار کوئی اس طرح کی ڈیل ہوتی ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ کل عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں البو سعید صاحب، وہ بھی تہران پہنچ رہے ہیں، تو اس سے یہ لگ رہا کہ ایک تو تہران اور عمان کے درمیان جو ابنائے ہرموز کی جو اکنامک کنٹرول کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، تو دونوں جو ہے وہ اس جو ڈول روٹ کے اوپر وہ تیار ہو گئے ہیں کہ اسی طریقے سے قائم کرنا۔ بلکہ اس حوالے سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ ان دونوں کے اس جو معاہدہ ہے جو ابھی صرف انک ہونا باقی رہ گیا ہے، تو اس کے اوپر وہ بھی خاص طور پر وہ بھی راضی ہو گئے ہیں۔ تو پھر اب مسئلہ رہ گیا ہے امریکہ کا، اور ایران جو چاہ رہا وہ یہ چاہ رہا کہ ایران کا اس معاہدے سے کوئی امریکہ کا اس معاہدے سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اگر امریکہ اس معاہدے کے درمیان آ گیا تو اس معاہدے کا بھی وہ حال ہوگا جو اسلام آباد ڈکلریشن کا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد ڈکلریشن کی جو شق 5 ہے اس کے نعم البدل کے طور پر یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو عمان اور ایران کے درمیان ہو رہا ہے، یہ وہی معاہدہ ہے۔ شق 5 میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، باقی جو شقیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو امریکہ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہاں سے اگر نکل جاتا ہے تو پھر یہاں پر لڑائی بھی ختم ہوگی، جھگڑے بھی ختم ہوں گے، اور اکنامک پراسپرٹی بھی آئے گی۔ ورنہ
انہوں نے کہا کہ جو بھی ممالک پھر امریکہ کے ان سینکشنز کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے وہ ہمارے لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے، اور جو ممالک امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی دینے کی کوشش کریں گے وہ ہماری لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے۔ بہرحال امید یہی رکھنی چاہیے، اس دورے سے اہم ترین دورہ ہے اور ہسٹری میکنگ دورہ ہے۔ اگر یہ دورہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس بار کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اور مذاکرات کے ٹیبل پر واپس آ جاتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے ان مطالبات کو ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے، امریکہ کے لیے آسانی ہے کہ ایران کے مطالبات کو تسلیم کرے، لیکن ایران کے لیے مشکل ہے کہ وہ امریکہ کے مطالبات کو تسلیم کرے۔ اب اگر فار ایگزامپل ہم یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو اب جو جنگ سے پہلے والی کنڈیشن میں لے کے بھی جاتا ہے، فار ایگزامپل اس کو ایکسیپٹ کر بھی لیتا ہے، تو پھر امریکہ کا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے لانگ رینج میزائل کا جو سسٹم ہے، جو میکنزم ہے، اس کو ختم کر دیں، آپ اپنی جوہری توانائی کو ختم کر دیں۔ تو پھر ایران جو ہے وہ ان دونوں کو کیسے ختم کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے ایران کے لیے۔ اگر یہ ختم کریں گے تو قذافی والی حالت ایران کی ہو جائے گی، یہ ختم کریں گے تو دیگر عرب ممالک کی جو حالت ہے وہ بھی ایران کی ہو جائے گی۔ تو ایران نے امریکہ کا یہ جو طریقہ کار ہے وہ ایران کو پہلے سے ہی پتہ ہے، تو ایران جو ہے اپنے نہ تو لانگ رینج میزائل کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوگا، نہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ لہٰذا امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیفرنسز ہے وہ تو زندگی بھر رہیں گے، یہ تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک امریکہ ایران کے ان دونوں مطالبات کو تسلیم نہیں کرے گا یہ معاملات حل نہیں ہونے والے۔ اگر تسلیم کرے گا تو ویل اینڈ گڈ، خوشحالی پھر دونوں ممالک کے حوالے سے خود ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کے عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امریکہ کی حکومت سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے چلا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جب خطے سے چلا جائے گا، امریکہ کے اندر سمٹ جائے گا، تو پھر اس کے بعد ایران کے جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ آئیں، ہم دعوت دے دیتے ہیں، وہ ایران کے اندر انویسٹ کریں، تیل ہم سے خریدیں، گیس ہم سے خریدیں، دیگر چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو امریکہ کا ہمارے ڈور سٹیپس کے اندر آ کر بیٹھنا ہے، یہاں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں آ کے جو بدماشی بقول ان کے جو امریکہ نے مچائی ہوئی ہے تو یہ قابل قبول نہیں۔ امریکہ کو اپنے علاقے میں واپس جانا پڑے گا، اتنے دور 7,000 کلومیٹر دور جو ہے اس کو آنے کی کوئی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس کو واپس جانا پڑے گا۔ بہرحال اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان جو شام کے ایریے میں جو محاذ گرم ہوا ہے، اس کے حوالے سے ابھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی خفیہ بات چیت، یہ کان نیوز ایجنسی ہے، اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ خفیہ بات چیت شروع ہو گئی تاکہ یہ جو ایسکلیٹ ہوتے ہوئے معاملات ہیں دونوں کے درمیان اس کو کسی طریقے سے ڈاؤن کیا جا سکے، کیونکہ لامحالہ اگر اسرائیل جو ہے وہ ترکیہ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو ترکیہ نیٹو کا رکن ہے اور نیٹو کے میں یہ طے ہے کہ ایک ملک پر حملہ تمام نیٹو کے اوپر حملہ ہے وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے ترکیہ جو ہے وہ مکہ پیکٹ کا رکن ہے، اور اگر ترکیہ پر حملے کا مطلب ہے پاکستان سمیت جو ایٹامک جو طاقت ہے اس کے ساتھ کنفرنٹریشن، تو یہ معاملات خراب ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ بات چیت ہو رہی ہے، کسی طریقے سے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جا سکے۔ شام کی صورتحال اسی طریقے سے خراب ہے، وہاں پر دونوں ممالک جو ہے وہ بہرحال ایک طرف سے ملٹری بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں، ایک طرف سے جو ترکیہ ہے وہ ان جو بیسز ہیں ان کے اندر اپنی ملٹری پریزنس کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہا، اور دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ بھی تو شام کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پر اپنی ملٹری پریزنس کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ نفتالی بینٹ ہے اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جو بین الاقوامی ساکھ ہے وہ اپنی تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور ہم امریکہ اور دنیا دونوں کو کھو چکے ہیں۔ تو اسرائیل کی اس سارے عرصے کے اندر جو بدماشی اور شرارتیں کرتا رہا ہے اس کا نتیجہ اب نفتالی بینٹ کے اس بیان کے طور پر سامنے آیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو بھی کھو رہا ہے اور دنیا کو بھی کھو رہا ہے، اور اب اسرائیلی جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے پرسونا نان گریٹا بن چکے ہیں۔ کچھ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر عوام اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے، تمہارا یہاں پر کیا کام ہے، تم لوگ قاتل ہو، اور ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ ان کے حکمرانوں کے اور ان کے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ
اسرائیلیوں کے لیے بہرحال تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔